नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के 12 रहनुमाओं की गिरफ्तारी के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी खबर आई है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने किस नौयत का एक घिनौना एक्शन किया है। GHQ को इस पूरी सूरत हाल में क्या दो हंगामी फैसले करना पड़े। आमिर लियाकत की पुरस्कार मौत और लैपटॉप के मुतल्लिक अब क्या बहुत बड़ा और नया इंकशाफ हुआ है और इमरान खान साहब ने किस नौयत का खतरनाक ऐलान कर दिया है। सबसे पहले आपको आमिर लियाकत की पुरस्कार मौत के मुतल्लिक जो नई वीडियो लीक हुई है, जो ताज़ा तरीन एक वीडियो सामने आई है, उसके मुतल्लिक बताते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब आमिर लियाकत के 2 मोबाइल फोन्स के डेटा का जायजा लिया गया। अब इनमें से एक मोबाइल फोन में 3 ऐसी कॉल्स का रिकॉर्ड था जिससे तफ्तीश का रुख एक खास जाविये की जानिब मुड़ गया और इन तीनों कॉल्स का जो डेटा था, यानी कहां से ये कॉल्स की गई थी, उस डेटा को भी तफ्तीश का हिस्सा बना लिया गया। आमिर लियाकत का जो दूसरा मोबाइल फोन है वहां से भी एक गैर मामूली मैसेज का इंकशाफ हुआ है। ये मैसेज किस शख्सियत ने भेजा था, उस शख्सियत के मुतल्लिक भी पता चल गया है और ये एक ऐसा मैसेज है जिससे आमिर लियाकत की जो मिस्टीरियस हालात में और इंतहाई पुरस्कार हालात में मौत हुई उसका राज खुल सकता है। अब एक तरफ ये मैसेज था और दूसरी जानिब अदाकारा और मॉडल मतीरा और आमिर लियाकत के दरमियान जो चैट हुई, जो एक मैसेज हुआ, उसका एक स्क्रीनशॉट भी सामने आ गया है और इस मैसेज का जो स्क्रीनशॉट है वो इस वक्त सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर वायरल है। और ये जो मैसेज है ये असल में मतीरा की जानिब से आमिर लियाकत को भेजा गया था और आमिर लियाकत ने इस मैसेज का बहुत हैरानकुन जवाब भी दिया था और अपने जवाब में बहुत गैर मामूली, बहुत अनएक्सपेक्टेड किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे। और ये इतना हैरानकुन मैसेज था, इतना सरप्राइजिंग मैसेज था कि पहले जब इस मैसेज के मुतल्लिक एक स्क्रीनशॉट सामने आया उस वक्त ये तासुर बना इब्तदाई तौर पर कि ये एक जाली स्क्रीनशॉट हो सकता है, लेकिन अब मतीरा ने खुद इस स्क्रीनशॉट के असली होने की तस्दीक की है। खुद उन्होंने ये स्क्रीनशॉट जारी किया है और उन्होंने तस्दीक की है कि मेरी और आमिर लियाकत की व्हाट्सएप पर ये सारी बातचीत हुई थी। और ये जो मैसेज है इसके स्क्रीनशॉट में देखा यह जा सकता है कि मतीरा आमिर लियाकत को उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज भेजती हैं। अब मतीरा चूंकि अपना एक शो भी करती हैं, दूसरी जानिब आमिर लियाकत भी टीवी से जुड़ी हुई एक पर्सनैलिटी थे, इसलिए अब ये मैसेज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और इस व्हाट्सएप मैसेज में मतीरा ने ये अल्फाज लिखे कि मैंने आमिर लियाकत की मौत से पहले उन्हें एक पैगाम भेजा, उन्हें एक मैसेज भेजा और मैंने इस मैसेज में आमिर लियाकत को यह कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूं, लेकिन इस पर आमिर लियाकत का बहुत हैरानकुन और बहुत गैर मामूली किस्म का जवाबी पैगाम आया। और ये जो जवाबी पैगाम मतीरा के नंबर पर आमिर लियाकत हुसैन ने भेजा, इसमें आमिर लियाकत का कहना था कि मैं ये चाहता हूं कि इस वक्त मुझे कोई सुन सके और फिर शायद उन अहमकों को कोई समझा सके जो मुझे कभी भी नहीं समझ सके। अब इस मैसेज पर मतीरा ने आमिर लियाकत को एक और जवाबी मैसेज भेजा और उसमें ये अल्फाज लिखे कि सर आप परेशान ना हो, मैं और मेरी टीम ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इसके ऊपर फिर आमिर लियाकत ने अपने रद्द अमल का इजहार किया और ये कहा कि अब हम जल्द मिलते हैं। लेकिन अब मतीरा ने इस मैसेज को जारी करते हुए अपनी मालूमात की बुनियाद पर और अपने तासुर की बुनियाद पर एक बयान भी जारी किया है आमिर लियाकत की पुरस्कार मौत के हवाले से। और इस बयान में मतीरा ने यह अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि आमिर लियाकत के इंतकाल की खबर एक खौफनाक खबर है,
میں ایک انٹرویو کے لیے ان سے بات کر رہی تھی، لیکن عامر لیاقت اپنے اوپر تنقید کی وجہ سے سخت اداس تھے۔ متیرہ نے یہ بھی کہا کہ عامر لیاقت نے مجھ سے انٹرویو کے متعلق بات کی تھی، کیونکہ عامر لیاقت کا جس وقت لوگوں نے مذاق اڑایا اس وقت انہیں سب کی مدد کی ضرورت تھی۔ مشکل وقت میں عامر لیاقت کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا، اور اس طرح سے کسی کو موت کے منہ میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ لیکن یہاں عامر لیاقت کی تیسری بیوی کے متعلق یعنی دانیہ کے متعلق ایک نئی خطرناک اور حساس نوعیت کی خبر آ گئی، اور یہ خبر جو ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دانیہ نے عامر لیاقت کی موت کے متعلق ایک نیا انکشاف کر دیا، اور جن مسٹیریس حالات میں عامر لیاقت کی موت ہوئی اس حوالے سے ایک نیا دعویٰ بھی کر دیا۔ اور یہ جو دعویٰ تھا بڑا حیران کن قسم کا دعویٰ تھا، کیونکہ بظاہر عامر لیاقت اور دانیہ کے درمیان جب سے علیحدگی ہوئی تھی اس کے بعد سے دونوں میں کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، لیکن بہرحال اب دانیہ نے ایک نیا دعویٰ کیا ہے، اور اس انکشاف میں یا اس دعوے میں دانیہ شاہ نے کہا کہ عامر لیاقت کی ایک انتہائی قریبی شخصیت نے عامر لیاقت کی موت سے کوئی 72 سے 96 گھنٹے پہلے مجھے ایک سگنل بھیجا تھا، مجھے ایک پیغام بھیجا تھا، اور عامر لیاقت کی اس قریبی شخصیت نے یہ کہا تھا مجھے اس میسج میں کہ اس میسج کو عامر لیاقت کا میسج ہی سمجھا جائے، اور آپ یہی سمجھیں کہ یہ پیغام میں آپ کو نہیں بھیج رہا بلکہ عامر لیاقت آپ کو یہ پیغام بھیج رہے ہیں۔ اور دانیہ نے دعویٰ یہ کیا کہ اس پیغام میں عامر لیاقت نے مجھے صلح کرنے کا پیغام بھجوایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ آپ مجھ سے صلح کر کے واپس آ جائیں۔ لیکن یہاں پر عامر لیاقت کے موبائل فونز کے متعلق ایک نئی اور حیران کن خبر آ گئی، اور جیسے ہی یہ ڈیٹا سامنے آیا تو عامر لیاقت کا وہ دوست جو ان کی موت سے چند لمحے پہلے ان کے گھر سے نکلا تھا اس نے ایک نیا اور بڑا انکشاف کر دیا۔ یعنی ایک طرف دانیہ کا یہ دعویٰ، دوسری جانب موبائل فون سے ایک ڈیٹا ریکور ہوا، اور تیسری جانب ایسا شخص جو عامر لیاقت کی موت سے چند لمحے پہلے ان کے گھر سے نکلا تھا اس نے ایک نیا انکشاف کر دیا۔ اور یہ جو انکشاف تھا یہ کسی نجی محفل میں نہیں کیا گیا، کوئی ذرائع سے یہ انکشاف سامنے نہیں لایا گیا، بلکہ یہ انکشاف کیمروں کے سامنے کیا گیا، اور عامر لیاقت کے اس دوست نے کیا جو عامر لیاقت کے ساتھ ان کی موت سے ایک رات پہلے بھی ان کے ساتھ موجود تھا، اور ان کی موت سے کچھ گھنٹے پہلے بھی اسی گھر میں موجود تھا جہاں عامر لیاقت پراسرار حالات میں مارے گئے۔ اب عامر لیاقت کے اس دوست کا کہنا یہ تھا کہ عامر نے مجھے فون کیا اور مجھے یہ کہا کہ آؤ آج کچھ الگ کرتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ عامر بھائی آج کیا الگ کرنا ہے؟ اس پر عامر لیاقت نے مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آؤ آج ہم مل کر باربیکیو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مل کر باربیکیو بنایا، اور اس وقت تک ان کے چہرے پر پریشانی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ عامر لیاقت کے اس دوست کا کہنا تھا کہ باربیکیو کے بعد جب ہم کھانا کھا رہے تھے اس وقت عامر لیاقت نے مجھ سے ایک چونکا دینے والا سوال کیا، اور میں اس سوال پر کافی حیران بھی ہوا، کیونکہ اس سوال میں عامر لیاقت نے جو کچھ مجھ سے پوچھا اس کے متعلق انہوں نے پہلے ذکر نہیں کیا تھا۔ اور عامر لیاقت نے مجھے یہ کہا کہ مجھے ہنگامی طور پر اسلام آباد جانا ہے، کیا تم میرے ساتھ اسلام آباد چلو گے؟ اور میں نے کہا کہ اسلام آباد میں عامر بھائی آپ کو اچانک کیا اتنا ضروری کام پڑ گیا ہے؟ یعنی عامر لیاقت کے دوست نے عامر لیاقت سے یہ پوچھا۔ اب اس پر عامر لیاقت نے انتہائی پراسرار الفاظ بولے، بہت حیران کن الفاظ بولے عامر لیاقت کے اس دوست کے مطابق، اور عامر لیاقت کے اس دوست نے کہا کہ عامر کا کہنا تھا کہ پیارے ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری سفر ہو۔ اور عامر لیاقت کے دوست نے یہ انکشاف بھی کیا کہ اس وقت انہوں نے عامر لیاقت کی اس بات کو مذاق سمجھا اور یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں صبح آپ کے ساتھ اسلام آباد چلوں گا۔ لیکن اس کے بعد عامر لیاقت کے اسی دوست نے ایک اور انکشاف بھی کر دیا، اور یہ انکشاف اس وقت کیا گیا جب ایک ہمسائے نے یہ بتایا کہ عامر لیاقت کے گھر میں ایک جنریٹر کا ایشو چل رہا تھا اور وہاں بہت دھواں نکلتا تھا،
جو بیسمنٹ میں بھی داخل ہو جاتا تھا اور اسی طرح اس گھر کے اوپر جو فلیٹس بنے ہوئے تھے وہاں بھی داخل ہو جاتا تھا۔ اب عامر لیاقت کے دوست نے یہاں عامر لیاقت کی جو مسٹیریس حالات میں موت ہوئی اس کے متعلق ایک نیا انکشاف کر دیا، اور اس شخص کا کہنا تھا کہ عامر لیاقت جس تہہ خانے میں رہتے تھے، یعنی جس بیسمنٹ میں رہتے تھے، وہاں کوئی وینٹیلیشن نہیں تھی، باہر سے کسی قسم کی ہوا نہیں آتی تھی۔ ہم جب بھی عامر لیاقت کے اس کمرے میں جاتے تھے تو ہمیں بھی گھٹن محسوس ہوتی تھی، اور جب بجلی چلی جاتی تھی تو عامر لیاقت اس بیسمنٹ سے نکل کر لاؤنج میں آ جاتے تھے، کیونکہ بجلی کے بغیر اس تہہ خانے میں 10 منٹ گزارنا بھی مشکل ہو جاتا۔ لیکن اس کے بعد اسی شخص نے، یعنی عامر لیاقت کے دوست نے، ایک اور بڑا انکشاف بھی کر دیا، اور اس انکشاف میں عامر لیاقت کے اس دوست نے کہا کہ جب عامر لیاقت کی موت ہوئی اس دن بھی ان کے گھر میں بجلی نہیں تھی، پورے ایریا میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اور عامر لیاقت بیسمنٹ سے باہر بھی آئے تھے، لیکن اس کے بعد اچانک وہ بے ہوش ہو گئے، اور ان کی بے ہوشی کی وجہ جنریٹر کا دھواں نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب وہ بیسمنٹ سے باہر آئے تھے تو وہ مکمل طور پر ہوش و حواس میں تھے۔ یعنی کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دھوئیں کی وجہ سے بھی ان کی موت ہو سکتی ہے، لیکن اب ان کے دوست کہتے ہیں کہ جب عامر لیاقت باہر آئے بیسمنٹ سے لاؤنج میں تو اس وقت وہ ہوش و حواس میں تھے، لیکن یہاں پر عامر لیاقت تک جو شخص سب سے پہلے پہنچا تھا، یعنی ان کے بے ہوش ہونے کے بعد، اس نے ایک نیا حساس اور خطرناک نوعیت کا انکشاف کیا ہے، اور اس انکشاف کے بعد عامر لیاقت کی موت پر دو نئے اور بڑے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جسے عامر لیاقت کی بے ہوشی کے متعلق سب سے پہلے اطلاع ملی تھی، اور سب سے پہلے یہی شخص عامر لیاقت کے گھر میں داخل ہوا تھا، کیونکہ یہ ایک ایسا گھر ہے جس کی جو اوپر والی منزل ہے وہاں پر فلیٹس بنے ہوئے ہیں جنہیں کرائے پر دیا گیا ہے، اس کی نچلی منزل پر دکانیں بنی ہیں، یہ دکانیں بھی کرائے پر دی گئی ہیں، جبکہ عامر لیاقت بیسمنٹ میں بنے ہوئے ایک کمرے میں رہتے تھے اور ایک کمرے میں ان کا آفس تھا۔ اب اس شخص نے انکشاف یہ کیا کہ مجھے عامر لیاقت کے ملازم جاوید کی ہنگامی کال آئی، اور اس وقت وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، یعنی جاوید جس نے یہ کال کی وہ بہت گھبراہٹ کا شکار تھا، اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ صاحب کو کچھ ہو گیا ہے، یعنی عامر لیاقت کو کچھ ہو گیا ہے، آپ فوراً یہاں پر پہنچیں۔ اور اسی ملازم جاوید سے پوچھا گیا کہ کیا جنریٹر کے دھوئیں نے اسی گھر کے اوپر جو فلیٹس تھے اور اسی گھر کی پہلی منزل پر جو دکانیں تھیں وہاں بھی اس جنریٹر کے دھوئیں نے لوگوں کو متاثر کیا تھا یا کسی نے دھوئیں کی شکایت کی؟ تو یہاں پر جاوید نے بتایا کہ کسی اور شخص نے اسی مکان میں رہنے والے انہوں نے زیادہ دھوئیں کی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ اب عامر لیاقت کے کمرے تک سب سے پہلے پہنچنے والے ڈرائیور نے یہ بتایا کہ جب وہ عامر لیاقت کے گھر پہنچے تو ایک تنگ و تاریک راستہ تھا جس کے ذریعے وہ بیسمنٹ میں داخل ہو سکتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ وہ تہہ خانے میں جاتے۔ اب اسی شخص نے یہ بتایا کہ جب گھر میں وہ داخل ہوئے تو اس وقت گھر کے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، گھر کے اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور ڈرائیور سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا گھر کے اندر مکمل طور پر دھواں بھرا ہوا تھا؟ تو ڈرائیور نے کہا کہ دھوئیں کی ہلکی پھلکی سمیل تو تھی، لیکن عامر لیاقت تک جب میں پہنچا اس اندھیرے میں تو عامر لیاقت اس وقت تک زندہ تھے، اس وقت تک وہ سانسیں بھی لے رہے تھے۔ اور اس کے بعد اسی ڈرائیور نے کہا کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ عامر لیاقت تو اب تک زندہ ہیں، میں نے انہیں فوراً اٹھانے کی کوشش کی، اس کے بعد میں نے انہیں ہاسپٹل پہنچایا، لیکن جب میں نے ان کو ہاسپٹل پہنچایا تو وہاں ہاسپٹل کے عملے نے بتایا کہ ان کی موت ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں دانیہ شاہ کے متعلق بھی ایک نیا انکشاف ہوا ہے، اور دانیہ شاہ کی ایک نئی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ عین اس وقت سامنے آئی جب عامر لیاقت کے بیٹے نے اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس دوران وہ روتے بھی رہے، اور عامر لیاقت کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ اب ایک طرف یہ تدفین ہوئی اور دوسری جانب دانیہ نے عامر لیاقت کی موت کی وجہ کے متعلق ایک ویڈیو جاری کر دی۔ یہ ویڈیو انسٹاگرام پر جاری کی گئی اور اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ ویڈیو وائرل بھی ہے،
اور اس ویڈیو میں دانیہ کی والدہ نے عامر لیاقت کی موت کے متعلق دو بڑے دعوے کر دیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو بڑے انکشافات کر دیے۔ ان میں سے پہلے دعوے میں دانیہ شاہ کی والدہ نے یہ کہا کہ جو لوگ عامر لیاقت کی موت پر غلط کامنٹس کر رہے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تصویروں کی وجہ سے عامر لیاقت کی وفات ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ اگر تصویروں کی وجہ سے یہ موت ہوئی ہوتی تو عامر لیاقت تصویریں سامنے آنے کے دوسرے تیسرے روز ہی وفات پا چکے ہوتے۔ اس کے بعد دانیہ کی والدہ نے عامر لیاقت کی موت کے متعلق ایک اور دعویٰ کیا، اور اس دعوے میں ان کا کہنا تھا کہ آپ عامر لیاقت کے گھر جائیں، گھر کا جائزہ لیں اور ان کے دوستوں سے پوچھیں۔ ہماری بھی ان کے دوستوں سے بات ہوئی ہے اس دعوے کے مطابق، اور عامر لیاقت کے گھر میں جنریٹر کا دھواں بھرنے سے اصل میں ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ اور پھر انہوں نے تیسرا دعویٰ یہ کیا کہ ہم یعنی میں اور دانیہ عامر لیاقت کے آخری دیدار کے لیے رو رہے تھے۔ عامر لیاقت کی میت میری اور دانیہ کی منتظر تھی، لیکن یہاں پر تحریک انصاف کے 12 ارکان کی گرفتاری کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آ گئی، کیونکہ اس امپورٹڈ حکومت نے اب ایک انتہائی گھنونا ایکشن کیا ہے تاکہ وہ اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹا سکے۔ اور یہ خبر عین اس وقت آئی جب فوج کے کمانڈر ان چیف کی جانب سے ایک بڑا اقدام کیا گیا۔ یہ ایک بہت اہم نوعیت کا اقدام تھا، اور اس اقدام سے پہلے ایوان صدر میں ایک ہنگامی صورتحال بھی پیدا ہوئی۔ ایک بہت بڑی ہلچل ایوان صدر میں ہوئی، جو کہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں پرائم منسٹر ہاؤس سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے، اور اسی ریڈ زون میں سپریم کورٹ سمیت دیگر حساس عمارتیں بھی واقع ہیں۔ اب یہاں پر ایک غیر معمولی اور ایک ان ایکسپیکٹڈ سچویشن پیدا ہوئی، اور وہ اس طرح کہ اس امپورٹڈ حکومت نے صدر عارف علوی پر متنازع جو ترمیمی بلز ہیں ان کی منظوری کے لیے شدید دباؤ ڈالا۔ اب صدر جو ہے وہ افواج کا کمانڈر ان چیف بھی ہوتا ہے، اور صدر عارف علوی نے امپورٹڈ حکومت کے دباؤ کے باوجود یہ جو کنٹروورشل ترمیمی بلز تھے ان کی منظوری دینے سے ایک مرتبہ پھر صاف انکار کر دیا۔ لیکن یہاں تحریک انصاف کے 12 رہنماؤں کی گرفتاری کے متعلق ایک بڑی خبر آ گئی، اور یہ ایک ناقابل یقین بریکنگ نیوز بن گئی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پولیس نے لانگ مارچ کے الزام میں پی ٹی آئی کے 12 سے زائد رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا، اور اس مقدمے کی سماعت جو ہے یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوئی۔ یعنی بدترین قسم کا تشدد رانا ثناءاللہ نے کیا، اور الٹا تحریک انصاف کے رہنماؤں پر دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ اب اس مقدمے کی سماعت میں پولیس نے تحریک انصاف کے 12 سے زائد جو رہنما ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی استدعا کی، اور اس کے بعد عدالت نے بھی حیران کن طور پر شفقت محمود، حماد اظہر، یاسمین راشد جو کینسر کی مریضہ بھی ہیں، زبیر خان نیازی، میاں محمود الرشید، شفقت محمود، ندیم عباس اور اندلیب عباس سمیت کوئی 12 کے قریب ایسے ارکان ہیں پی ٹی آئی کے جن کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ یہ عدالت کا ایک بہت حیران کن فیصلہ تھا، جس پر عمران خان صاحب بہت برہم بھی ہیں۔ فی الحال اس فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا گیا ہے، لیکن خان صاحب نے اعلان یہ کیا ہے کہ رانا ثناءاللہ جن کے اوپر 22 قتلوں کے الزام ہیں، ہم اس کے اس اقدام کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔